अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, इमरान खान पूरी दुनिया को यह कहा करते थे कि लड़ाई किसी मसले का हल नहीं है। अल्टीमेटली आपको टेबल के ऊपर बैठना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी और उसके बाद आपके मसले हल होंगे। आज इमरान खान तो अडयाला जेल के अंदर कैद हैं, लेकिन दुनिया इमरान खान की पॉलिसी के ऊपर काम कर रही है। ऐसे ममालिक जो 20 साल तक आपस में जंग करते रहे, वो अब टेबल के ऊपर बैठ चुके हैं, बातचीत कर रहे हैं और अपने मसलों को रिजोल्व कर रहे हैं। दूसरी जानब अडयाला जेल के अंदर इमरान खान को और अडयाला जेल के बाहर जो इमरान खान के वफादार साथी हैं, इनको गुजारिशात पेश की जा रही हैं कि आप इमरान खान को जाकर कहें कि चंद गुजारिशात मान लें, चंद बातें मान लें। अब मसला यह है कि ना अडयाला जेल के अंदर इमरान खान मान रहा है और ना अडयाला जेल के बाहर जो इमरान खान के वफादार साथी हैं वो मान रहे हैं। और एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है, जो इमरान खान को माइनस करने का प्रोग्राम बनाया गया था, मंसूबा बनाया गया था, वो मंसूबा किस तरीके से नाकाम हुआ उसकी तफसीलात सामने आ चुकी हैं। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर ने सलामती कमेटी की मीटिंग के अंदर किस तरीके से बात की थी, इस हवाले से एक गवाही आ गई है। और जिस बंदे ने गवाही दी है, उन्होंने कहा जी बड़ी सख्त गुफ्तगू की अली अमीन गंडापुर ने, और पीका एक्ट के खौफ से मैं वो गुफ्तगू बता नहीं सकता जो उन्होंने उस मीटिंग के अंदर की थी। नवाज शरीफ साहब, बहुत से लोग अभी तक सवाल पूछ रहे हैं कि वो क्यों नहीं आए। उन पर अब एक और मौकफ आ गया। पहले ख्वाजा आसफ ने बात की थी, वो कुछ और की थी, अब राना सनाउल्लाह ने किया, उन्होंने कुछ और बात की है। इसके अलावा जो नई कबीना है, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, उनकी तनख्वाहें माशाल्लाह बढ़ गई हैं, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। नाज़रीन किराम, सबसे पहले आपको यह बता दूं कि जो वफद आया था अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका का, जिसमें ज़ल्मे खलीलजाद भी मौजूद थे, उन्होंने एक बंदा यहां से रिहा करवाया जो कि 2 साल तक अफगानिस्तान के अंदर कैद था। रिहा करवाया और बंदा लेकर वो चले गए अमेरिका। और उन्होंने ट्वीट भी किया, ज़ल्मे खलीलजाद ने ट्वीट भी किया, ये आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा जी आज का दिन बहुत अच्छा है, हम इस चीज में कामयाब रहे कि हमने एक अमेरिकन सिटीजन को रिहा करवाया जो कि 2 साल से काबुल के अंदर डिटेन था। उन्होंने कहा जी अफगान गवर्नमेंट ने ये जो काम किया, उन्होंने एक गुडविल गेस्चर दिया डोनाल्ड ट्रंप को, और अब ये दोनों इकट्ठे बैठकर बातचीत करेंगे, मुज़ाकरात से अपने मसलों को हल करेंगे। मैं आपको याद करवाता चलूं कि जिस वक्त इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई थी, उस वक्त इमरान खान ने पूरी दुनिया के कैमरों के सामने डोनाल्ड ट्रंप को यह कहा था कि अफगानिस्तान की एक तारीख है कि वहां पर जो बंदा भी आया, जिसने भी वहां पर आकर लड़ने की कोशिश की, वो बंदा वहां पर नाकाम रहा। उसमें बेशक सोवियत यूनियन हो, चाहे उसमें अमेरिका हो, यानी 2 दहाइयां अमेरिका ने वहां पर लड़ाई लड़ी। तो डोनाल्ड ट्रंप अब जब दोबारा इलेक्शन जीते हैं, एक चीज उन्होंने वाज़ेह बताई है कि भाई अमेरिका दुनिया में टांगे नहीं उड़ाएगा, किसी जगह पर जाकर लड़ाई नहीं करेगा, वो कर रहा है बातचीत। चाहे अफगानिस्तान का मामला हो, चाहे ईरान का मामला हो, चाहे चाइना का मामला हो, चाहे रशिया का मामला हो, यूक्रेन का मामला हो, वो हर मामले के ऊपर बातचीत कर रहा है। कह रहा जी बातचीत से मैं मसले हल करूंगा, मुझे लड़ाई नहीं लड़नी। और अपने लोगों को जो कैद है उनको वो अमेरिका वापस लेकर जा रहा है, चाहे वो अफगानिस्तान से बंदा छुड़ा ले, चाहे वो वेनेजुएला से बंदा छुड़ा ले, चाहे किसी और जगह पर जो उनके लोग कैद हैं उनको वो छुड़ा ले। लेकिन इसमें सबसे अहम तरीन सवाल यह है कि एक वक्त था कि पाकिस्तान की प्लेयर था अफगानिस्तान के अंदर जो अमेरिका का किरदार है उस हवाले से, और अब तक जब अमेरिका का इनखला हुआ था, पाकिस्तान की ही वजह से इनखला हुआ था, पाकिस्तान ने बड़ा अहम रोल अदा किया था। लेकिन आज पाकिस्तान बिल्कुल साइड पे है और वो दोनों इकट्ठे हो गए। इस हवाले से असद कैसर साहब ने एक बड़ा अहम ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि ये जो कुछ हमारे हमसाये में हो रहा है और वहां से जो वफद आ रहा है, आकर बातचीत कर रहे हैं और बातचीत के जरिए मसलों को हल कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी हमारी नाजायज हुकूमत के लिए इसके अंदर एक बहुत बड़ा सबक है कि सदी की सबसे बड़ी जंग के 2 हरीफ बराह रास्त मुज़ाकरात कर सकते हैं, अपने मसाइल हल कर सकते हैं। तो इस जंग से मुतासरा सूबा, जहां हर घर से बेगुनाह लोगों की लाशें उठी और कारोबार तबाह हुए, अफगानिस्तान से बराह रास्त बातचीत क्यों नहीं कर सकता, यानी कि पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि चाहे जितनी भी जंगें लड़ी जाएं, आखिरकार मुज़ाकरात की मेज पर ही बैठना पड़ता है, तो क्यों ना मुज़ाकरात को पहली तरजीह बनाया जाए। यह बात उन्होंने की है असद कैसर ने। इसी तरह एक बात की है साहबजादा हामिद रजा ने। उन्होंने कहा जी अगर बलूचिस्तान का मसला ऑपरेशन से हल होना होता तो पिछले 70 साल से हम ऑपरेशन कर रहे हैं, हल क्यों नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में हम एक ग्रुप को टारगेट करते थे, लेकिन मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट ने पूरे अफगानिस्तान को अपने हमलों का निशाना बनाया है, जो बहुत खतरनाक चीज है। यह बात उन्होंने हामिद मीर के शो के अंदर की है। ठीक है जी, अब जरा आगे आ जाए, जो अगली गेम है वो आपको बताता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत बड़े बड़े लोग,
وہ جا کر عمران خان کو اڈیالہ جیل کے اندر یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خان صاحب یہ باہر سوشل میڈیا ہمیں بہت نقصان دے رہا ہے، اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا، یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بڑے مسئلے مسائل بن رہے ہیں۔ لیکن ابھی تک عمران خان نے سوشل میڈیا کے اوپر کسی قسم کی لب کشائی نہیں کی۔ عمران خان اپنی سوشل میڈیا ٹیم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن ایک اور چیز ہے، میں ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں۔ آسمہ شرازی کے شو کے اندر انہوں نے نعیم حیدر پنجوتا کو کہا کہ یہ دیکھیں نا، ایک فوجی جوان شہید ہو گیا اور سوشل میڈیا کے اوپر لوگ مغلظات بک رہے ہیں۔ دیکھیں ایک چیز میں آپ کو واضح بتا دوں، کسی بھی قوم کے اندر اگر کوئی بندہ اس کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ ہو، کسی بھی مذہبی جماعت کے ساتھ ہو، اگر کسی قوم میں سے کوئی اپنے شہیدوں کا مذاق اڑاتا ہے، ان کی بے حرمتی کرتا ہے، تو ان سے بڑا، میں معذرت کے ساتھ سخت ترین لفظ یہاں پر یوز کرنا چاہتا ہوں، کہ ان سے بڑا بددیانت اور بغیرت انسان کوئی نہیں ہے جو اپنے شہیدوں کی بے حرمتی کرتا ہے اور شہیدوں کے خلاف بولتا ہے۔ نعیم حیدر پنجوتا نے آسمہ شرازی کو وہاں پر کہا کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے پاکستان کے شہداء کی کوئی بے توقیری کی گئی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی، عام لوگ کر رہے ہیں۔ تو عام لوگ پھر عام لوگ ہیں، عام لوگوں سے پوچھیں ذرا آپ کہ عام لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ اسٹیٹ پوچھے کہ عام لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اگر نفرت ہے تو وہ کیوں ہے کہ لوگ اس حد کے اوپر چلے گئے ہیں۔ لیکن جو کسی بھی وطن کے جو شہداء ہوتے ہیں وہ اس قوم کی زندگی ہوا کرتے ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ عمران خان کتنی مرتبہ وہ کہہ چکے ہیں کہ یہ فوج بھی میری ہے، یہ ملک بھی میرا ہے، یہ فوج سٹرونگ ہوگی، یہ فوج طاقتور ہوگی تو یہ میرا ملک بھی طاقتور ہوگا۔ اچھا جی، ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ، جو باہر لوگ ہیں جو عمران خان کے وفادار ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے جی یہ بندے عمران خان کو دھوکہ نہیں دیں گے، اس میں ایک بندہ ہے جناب محترم محمود خان اچکزئی، اور ایک ہیں علامہ راجہ ناصر عباس، صاحبزادہ حامد رضا کا شمار بھی ہوتا ہے، تحریک انصاف کے کچھ لوگ بھی ہیں۔ اب ان کے ذریعے کہا جا رہا ہے کہ جی یہ ذرا جا کر عمران خان کا گوڈا گٹا پکڑیں کہ خان صاحب مہربانی کریں، ذرا تھوڑا سا پیچھے ہٹیں، اتنا سخت موقف نہ اپنائیں۔ اب انہوں نے بھی انکار کیا باہر، اور اندر سے عمران خان کے سامنے تو کسی کی جرت نہیں ہے کوئی کچھ کرے۔ اور وہ جو منصوبہ بنایا گیا تھا، جو 14 بندوں کی لسٹ تیار تھی کہ جائیں گے میٹنگ کے اندر بیٹھیں گے، اس کا بھی بانڈا پھوٹ گیا بھائی۔ جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف سے کیا ایک شکوہ، انہوں نے کہا جی رات 1 بجے تک ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ پی ٹی آئی میٹنگ کے اندر شرکت کرے گی، صبح معلوم ہوا کہ پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کر دیا۔ ہوا کیا تھا، جب وہ لسٹ آئی تھی نا تو سوشل میڈیا نے پوری کی پوری پی ٹی آئی لیڈرشپ کو پکڑ کے تن دیا تھا ان کو کہ یہ تم لوگ کیا کرنے لگے ہو، عمران خان سے ملنا نہیں ہے، اس سے مشورہ نہیں لینا، اس کی رائے نہیں لینی، اس کی رائے لیے بغیر تم کیسے جا سکتے ہو میٹنگ کے اندر، جو اس ملک کا سب سے بڑا لیڈر ہے، جس کے نام کے ووٹ لے کے تم لوگ اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے۔ پھر یہ لوگ بیک فٹ کے اوپر آئے تھے۔ اور اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ چیز ایک یہ ہوئی تھی کہ انہوں نے جب فیصلہ کیا کہ ہم جائیں گے، اس سے پہلے محمود خان اچکزئی نے تقریر کر دی تھی اور بتا دیا تھا کہ بھائی ہم نہیں جا رہے، اور اس کے اوپر یہ حواس باختہ ہو گئے تھے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا۔ اس کے بعد پھر عمران خان کے ساتھ جب ملاقات ہوئی تو پھر ان کو سمجھ لگ گئی کہ بھئی یہ تو ہم عمران خان کو مائنس کرنے لگے تھے۔ بہرحال وہ گیم جو ہے وہ بالکل اوور ہو گئی۔ حبیب اکرم نے مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے ایک بڑی اہم بات کی ہے۔ انہوں نے کہا جی مولانا فضل الرحمان بہت زیادہ کنفیوژن کا شکار ہے۔ انہوں نے کہا آج سے قبل مولانا فضل الرحمان نے جو بھی کیا کسی نہ کسی اشارے کے اوپر کیا، اب مولانا فضل الرحمان بغیر اشارے کے جائیں گے اگر یہ تحریک انصاف کے ساتھ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی کیلکولیشن بھی یہ تھی کہ ایک نہ ایک موڈ ایسا آئے گا، ٹائم ایسا آئے گا، وقت ایسا آئے گا کہ عمران خان کہے گا لو بھائی مجھے معاف کر دو، بس میں اور برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ وقت نہیں آیا۔ عمران خان آج بھی جیل کے اندر اور کہہ رہا ہے میں کسی قسم کی کوئی ڈیل، کوئی کمپرومائز میں کچھ بھی نہیں کروں گا۔ یہ عمران خان کہہ رہا ہے، اندر بیٹھ کے وہ کہہ رہا ہے۔ تو اس لیے مولانا فضل الرحمان کے لیے یہ بہت زیادہ الجھن ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ جائیں یا نہ جائیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ایک اور خبر ہے، ایک صحافی ہیں، بڑے سینئر صحافی ہیں، فرحان ملک، ان کو گرفتار کیا گیا اور 4 روزہ جسمانی ریمانڈ ان کا منظور کر لیا گیا۔ ایف آئی اے نے 14 روزہ ریمانڈ کی استدعا کی تھی، تو 4 روزہ ان کا ریمانڈ دیا گیا فرحان ملک صاحب کا۔ حبیب اکرم صاحب کہتے ہیں کہ فرحان ملک کے ساتھ مجھے کئی سال کام کرنے کا موقع ملا، وہ ایک ذمہ دار صحافی ہیں، ان کی گرفتاری باقیوں کے لیے پیغام خاموشی ہے کہ باقیوں کا نمبر بھی آ سکتا ہے۔ اب ذرا آگے آ جائے نصرت جاوید صاحب، سینئر صحافی ہیں جی، کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کی تقریر میری اطلاع کے مطابق کافی سخت تھی۔ انہوں نے کہا جی پیکا کے خوف سے میں اس کی تفصیلات بیان نہیں کر سکتا کہ جو علی امین گنڈا پور نے سلامتی کمیٹی کی میٹنگ کے اندر جو باتیں کی تھی، جو انہوں نے اپنا موقف رکھا تھا
اور انہوں نے ویسے خود بھی اپنے انٹرویو کے اندر بتایا تھا کہ وہ ایک پریزنٹیشن تھی, سب نے اپنی بات کی, کسی نے کسی کی بات کا جواب نہیں دیا. مزید علی امین گنڈا پور نے اطلاعات آ رہی ہے کہ انہوں نے صحافیوں کے ساتھ ملاقات کی اور انہوں نے واضح طور پر بتایا ہے کہ نیشنل ڈائیلاگ عمران خان کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. عمران خان ہوگا تو نیشنل ڈائیلاگ ہوگا, ادروائز نیشنل ڈائیلاگ نہیں ہو سکتا. نواز شریف صاحب نہیں آئے, اس کے حوالے سے رانا ثناءاللہ صاحب جو ہیں انہوں نے اب ایک اور عجیب چیز بتا دیا جی. انہوں نے کہا جی اگر نواز شریف صاحب اجلاس کے اندر آ جاتے تو پھر تو وزیر اعظم کی جو حیثیت ہے وہ تو ختم ہی ہو جانی تھی, پھر تو ساری کی ساری نظریں, سارے کیمرے, سارا فوکس وہ نواز شریف کے اوپر ہونا تھا. ٹھیک ہے جی. اور پھر کہتے ہیں جی, انہوں نے سوال پوچھا کامران شاد نے کہ وہ محسن نقوی کیوں نہیں آئے. محسن نقوی کے آنے سے بھی کوئی نہ کوئی انڈرمائن ہونا تھا کسی نے. انہوں نے کہا جی ہاں جی, وہ بھی پھر وزیر اعظم کی جو حیثیت ہے وہ بھی پھر آپ کو پتا ہے کہ ثانوی حیثیت ہو جاتی. اب اس کے اوپر نثار جٹ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بڑی اہم بات کیا, پی ٹی آئی کے رہنما ہیں فیصل آباد سے. انہوں نے کہا جی اجلاس میں نہ آنا نواز شریف کا بیمار ہونا نہیں بلکہ راہ فرار ہے. انہوں نے کہا جی نواز شریف سامنے آئیں اور آ کر کہیں کہ میں شہباز شریف کے تمام فیصلوں میں ان کے ساتھ ہوں. کہہ دیں یہ آ کر کہ جو بھی میرا بھائی فیصلہ کر رہا ہے میں اس کے ساتھ ہوں. انہوں نے کہا جی نواز شریف مری والے گھر سے باہر نہیں نکلتے, مری کا گھر ان کے لیے اڈیالہ جیل بنا دیا گیا ہے, وہ وہاں پر قید ہیں اور یہ ان کے بھائی شہباز شریف نے بنایا ہے جو وزیر اعظم ہے. تو بھائی اب نون لیگ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. نواز شریف صاحب بیان دے دیں کہ میں شہباز شریف کے سارے فیصلوں کے ساتھ کھڑا ہوں, اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے, امید ہے کہ وہ جواب دیں گے. نجم سیٹھی صاحب نے محسن نقوی کے حوالے سے ایک بڑا انکشاف کیا. انہوں نے کہا جی ہو سکتا ہے کہ اب یہ خبر آ جائے کہ محسن نقوی صاحب وزارت داخلہ چھوڑ رہے ہیں اور کہا جائے گا جی صحت کا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا جی لیکن ہو سکتا ہے وہ کوئی اور وزارت لے لیں. انہوں نے کہا ویسے بھی وزارت داخلہ کوئی اور ہی چلاتا ہے, اور محسن نقوی صاحب جو دبئی گئے تھے وہ کسی سے ملنے گئے تھے, کیونکہ بہت بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ دبئی کے اندر ہوتے ہیں, ان کا اشارہ کسی اسپیسیفک شخصیت کی جانب تھا. حافظ اللہ نیازی انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی اور دوبارہ کی, اور یہ بار بار وہ یہ بات کر چکے ہیں. اور منیف فاروق بھی اس شو کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اس لڑائی کو 8 کا درجہ دے دیا ہے. انہوں نے کہا میں درجنوں مرتبہ ان کی بہادری اور عزم کا اعتراف کر چکا ہوں. یہ حافظ اللہ نیازی کہہ رہے ہیں. اب منیف فاروق صاحب کیا کہہ رہے ہیں ذرا ان کی بات بھی سن لیں. کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں عمران خان کی ریلیونس ختم ہو چکی ہے. اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو خاطر میں نہیں لا رہی اور نہ ہی انہیں تھریٹ سمجھتی ہے. عمران خان کو انتشاری لیڈر کے طور پر گریڈ کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. مزید ایک اور بات کہی, کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو قومی مجرم سمجھتی ہے. عمران خان کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے, وہ جیل کے اندر ہیں, وہ جیل کے اندر ہی رہیں گے. ابھی تو جی ایچ کیو اور جناح ہاؤس حملہ کیس کا فیصلہ آنا ہے, اس میں بھی عمران خان کو سزا ہوگی کیونکہ انہوں نے نظام عدل میں جڑیں مضبوط کر لی ہیں. انہوں نے نظام عدل میں جڑیں مضبوط کر لی ہیں. اب واللہ عالم کہ یہ منیف فاروق صاحب کو واقعی پیچھے سے کچھ کہا جاتا ہے یا یہ خود سے ان کا اپنا انالیسز ہوتا ہے. اب جب آپ اس طرح کی باتیں کریں گے کہ جی عمران خان کی کوئی ریلیونسی نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو مجرم سمجھتی ہے, تو پھر لوگ اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں, لوگ سوالات پوچھتے ہیں. پھر جو ہے وہ منیف فاروق صاحب ہوں, گریدہ فروخی صاحبہ ہوں, عاصمہ شرازی صاحبہ ہوں, پھر جو ہے وہ آپ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ یہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں. تو لوگوں کا پھر حق ہے بھائی کہ اگر ان کے لیڈر کے خلاف کی بات ہوگی تو وہ پھر اس کا جواب بھی دیں گے, کیونکہ کوئی مجرم ہے یا نہیں ہے اس کا فیصلہ عدالتیں کرتی ہیں. جیسے توشہ خانے میں عمران خان کو مجرم ڈکلیئر کیا گیا نچلی عدالت سے, اوپر والی عدالت میں آ کر کیس اڑ گیا. سائفر کیس میں نیچے عمران خان مجرم تھا, اوپر آ کر کیس اڑ گیا. اس کے علاوہ عدت میں نیچے عمران خان مجرم تھا, اوپر آ کر کیس اڑ گیا. ابھی جو القادر ہے اس میں نچلی عدالت سے مجرم قرار دے دیا ہوا ہے, اوپر والی عدالت میں ابھی تک کیس لگ ہی نہیں رہا. ہمت نہیں ہو رہی کہ عمران خان کا کیس لگائیں, ادھر بھی یہ کیس اڑ جائے گا, کیونکہ یہ تو کیس کوئی سمجھ سے باہر ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ جس کا عمران خان کے اوپر لگایا جا رہا ہے, اس نے کرپشن کیا ہے, وہ سارے کا سارا حکومت لے کے ایک یونیورسٹی بنا رہی ہے. تو عمران خان نے تو ایک آنا بھی نہیں لیا اس میں بھائی, تو عمران خان کو سزا کس چیز کی؟ تو یہ بھی جس دن ہائی کورٹ کے اندر کیس لگے گا اس دن سمجھ لگ جائے گی. علامہ راجہ ناصر عباس نے ایک اور گفتگو کی. انہوں نے کہا جی اڈیالہ جیل میں جا کر معافی مانگے, وہ معاف کر دے گا. انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اس وقت صرف ایک قیدی کے خوف کی وجہ سے ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ سارے کے سارے ڈرے ہوئے ہیں کہ عمران خان جب جیل سے باہر نکلے گا تو باہر نکل کر یہ ہمارا کیا کرے گا. انہوں نے کہا جی کچھ نہیں کرے گا, وہ بڑا بندہ, وہ آپ کو معاف کر دے گا, آپ جائیں اور جا کر عمران خان سے معافی مانگیں. ملیح ہاشمی انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی ہے. کہتی ہیں کہ پاکستانی سیاست کی یہ تاریخ رہی ہے کہ جو بھی جیل کے اندر گیا وہ رسوا ہوا, لیکن یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ جیل بھیجنے والے ذلیل ہو گئے ہیں اور جیل جانے والا سرخرو ہو کر پورے نظام کا بادشاہ بن گیا ہے. اب نظام کا بادشاہ کیا ہوتا ہے؟ نظام کا بادشاہ وہ بندہ ہوتا ہے جس کے پیچھے عوام کھڑی ہو جاتی ہے, جس کے ہاتھ میں عوام کی نبض ہوتی ہے. وہ عوام کو کہ ادھر تو عوام ادھر, وہ عوام کو کہ ادھر تو عوام ادھر.
یہ ہوتا ہے نظام کا بادشاہ، تو وہ اس وقت پاکستان کے اندر بلا شبہ عمران خان ہے۔ ہاں کوئی اپنے موقف کے اوپر ڈٹ جائے تو کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ حبیب اکرم صاحب نے بھی اس حوالے سے ایک اہم بات کی، انہوں نے کہا جی پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار یہ ہوا ہے کہ کوئی قوت اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے اور وہ اتنی زیادہ طاقتور ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا جی پہلے کبھی ایسے نہیں ہوا، مجھے جس طرح کا دور ابھی ہے، جو حالات و واقعات ابھی ہیں، پہلے کبھی ایسے نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک شخص کو جیل میں رکھ کر اس پر اور اس کی پارٹی پر سختیوں کی انتہا کر دی گئی، لیکن پھر بھی وہ ڈیل نہیں کر رہا، اور یہ صورتحال ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے نہیں ہے۔ ایسی صورتحال کا پہلے کسی قسم کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے۔ پارس جہاں زیب، جن کو ابھی حال ہی میں آفیئر کیا گیا، انہوں نے کہا جی میں نے کبھی کسی شخص کو اتنا طاقتور نہیں دیکھا جو جیل سے بیٹھ کر پورے نظام کو ہلا دیتا ہو۔ یہ بھی انہوں نے عمران خان کے بارے میں بات کی ہے۔ اطہر کاظمی نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ ایک بات بالکل واضح ہے کہ عمران خان اپنے وکلا یا رہنماؤں کی وجہ سے جیل کے اندر نہیں ہے۔ جیسے حکمران جس طریقے سے یہ نظام چلا رہے ہیں، اصل ایشو وہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ عدالتی فیصلے مانے نہیں جاتے، سپریم کورٹ کے فل بینچ کا فیصلہ نہیں مانا گیا، ہائی کورٹ کے جج کہہ رہے ہیں کہ عدالت کو رکھ کے بارود کچھ عدالت کو اڑا دو۔ یہ ہائی کورٹ کے جج نے کہا، جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے، جب ان کی عدالت سے کیس لے کر لارجر بینچ کو بھیجا گیا عمران خان سے ملاقات والا۔ آگے آ جائیں جی، آخر میں ایک بڑی خوشخبری والی بات ہے جی، سن لیں ذرا۔ وفاقی کابینہ کے جو ممبران ہیں ان کی تنخواہوں میں 188% اضافہ منظور کر لیا گیا جی، ماشاءاللہ۔ جو وزیر مملکت ہیں اور جو مشیر ہیں، ان کی تنخواہ 1,88,000 سے بڑھا کر 5,19,000 پہ ہو گئی ہے۔ بہت بہت مبارک ہو جی، قوم کے غریب لوگ ہیں، گزارا نہیں ہوتا ان کا تھوڑی تنخواہوں میں، تو چلو اچھی بات ہے، ویسے بھی روزوں کا مہینہ ہے تو ماشاءاللہ تنخواہیں ان کی بڑھ گئی ہیں، بہت بہت مبارک ہو۔ جسٹس جمال مندوخیل صاحب سپریم کورٹ سے، انہوں نے ایک بڑے اہم بات کی ہے، ریمارکس دیے۔ انہوں نے کہا جی حکومت کو چیتے کی رفتار سے چلنا چاہیے، لیکن وہ کچھوے کی چال سے چل رہی ہے۔ حضور آپ پوچھ کے تو دیکھیں پی ٹی آئی والوں سے، یہ چیتے کی رفتار نہیں، یہ F-16 اور JF-17 تھنڈر یا امریکہ کا جو F-35 ہے، یہ اس کی سپیڈ سے چلتے ہیں، لیکن چلتے ہیں طریقہ انصاف والوں کو گرفتار کرنے۔ طریقہ انصاف والے ذرا کٹھے ہو جائیں نا کہیں پہ، دیکھنا کیسے حکومت کام کرتی ہے، پولیس والے کیسے آتے ہیں، کیسے ان کی دوڑیں لگتی ہیں۔ تو اللہ کرے کہ پاکستان کی عام عوام کے لیے بھی اس طریقے سے یہ کام کریں۔ ابھی تک لیے اتنا ہی، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اور آج پاکستان اور پوری دنیا کے اندر فرزندان اسلام اعتکاف پر بیٹھے ہیں۔ اللہ پاک ان کا اعتکاف پر بیٹھنا، ان کا عبادات کرنا، اور وہ جو دعائیں اللہ کے حضور مانگیں، اللہ پاک ان نیک اور جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آخری عشرہ اب الحمدللہ شروع ہو جائے گا، اور اس آخری عشرے میں آپ نے پاکستان کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے، اس ملک کے لیے، اس ملک کے لوگوں کے لیے، عالم اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں پر مسلمان زیر عتاب ہیں، چاہے وہ فلسطین ہو یا دنیا کو کوئی اور خطہ ہو جہاں پر مسلمانوں کے اوپر پریشانیاں ہیں، آپ نے ان کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے۔ اور ہر دعا کے اندر یہ دعا ضرور کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو غیرت عطا فرمائے، کیونکہ 57 اسلامی ملک ہیں اور مسلمانوں کے بچے بچیاں بے یار و مددگار ہیں، ان کی مدد کوئی کرنے والا نہیں ہے، اور سب سے بڑی ذمہ داری ان حکمرانوں کی ہے کہ یہ غیرت کا مظاہرہ کریں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے کروڑوں عوام پائندہ باد۔